सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। हमारे मुल्क की एक खुसूसियत है नाज़रीन, वो ये कि दुनिया कहीं और जा रही होती है, हमारी समत कोई और ही होती है। दुनिया मशरिक में तो फिर हम मगरिब में, दुनिया शुमाल तो हम जुनूब। मुझे नहीं मालूम कि क्यों हमने बाहैसियत एक कौम दुनिया के मुखालिफ जाने का बाकायदा एक अहद कर रखा है। मिसाल के तौर पर दुनिया कोरोना का इलाज ढूंढ रही है, ऐसा ही है। दुनिया इस बहस में पड़ी है कि इस वबा का कोई हल निकालो, और हम इस बहस में है कि पाकिस्तान ये वायरस आखिर लाया कौन था। दुनिया इस वायरस को इंसानियत के लिए ख़तरा कह रही है, जबकि हमने इस वायरस को ना सिर्फ मुसलमान बना दिया बल्कि अब इसका फ़िरका भी डिसाइड कर रहे हैं। इस मौजू पर किसी और दिन बात करूँगी बड़ी डिटेल के साथ, लेकिन आज का जो मौजू है वो भी इसी से रिलेटेड है, इससे जुड़ा हुआ कह लें। वो ये कि दुनिया कहीं और हम कहीं और। मिसाल के तौर पे कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद हर मुल्क के सरबराह ने खिताब किया, आपने सुना भी होगा। हर मुल्क के वज़ीर आज़म सदर ने अपनी कौम से खिताब किया, एतमाद ने लिया, मुल्क के हालात बताए और जो इक़दामात वो करने जा रहे हैं वो भी बताए। दुनिया में जो दूसरे ममालिक हैं उन ममालिक के अवाम ने अपने अपने सरबराहान के खिताब को बहुत संजीदगी से सुना, संजीदगी से लिया और उन्होंने अपने हाकिमों की बात गौर से सुनी। ये ज़रा आप भी गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूँ। उन तमाम लोगों ने अपने मुल्क के हाकिमों की बात बहुत गौर से सुनी और ये महसूस किया कि ये वक्त ऑपोजिशन, तनकीद या एहतजाज का नहीं है, बल्कि कुछ मशवरे देने का है और कुछ मशवरों पर अमल करने का। ये वक्त ऐसा है कि सब मिलकर इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए अपना अपना किरदार, मैं अक्सर कहती हूँ ना इंडिविजुअली, अपना अपना किरदार आप सब ने अदा करना है। अब इसी तरह हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी खिताब किया, उन्होंने भी मुल्क के हालात बताए, उन्होंने भी बताया कि वो क्या इक़दामात करने जा रहे हैं। इमरान खान ने भी हमारे मुल्क के हालात को देखते हुए जो इक़दामात करने का फ़ैसला किया वही बताए। पहले ज़रा इमरान खान साहब का क्लिप देखिएगा। लॉकडाउन अगर हम करें और हमारे कच्ची आबादियों के अंदर एक एक कमरे में 7-7, 8-8 लोग, उनको हम कहेंगे कमरों में बंद हो जाओ और हम उनको खाना भी ना पहुँचा सकें, कोई लॉकडाउन कामयाब नहीं होगा। हमारा मसला ये है कि 25% हमारी आबादी शदीद गुर्बत में रहती है। कोरोना की रिलीफ के लिए टाइगर्स फोर्स में अनाउंस कर रहा हूँ। तो हमारी फोर्स होगी, हमारी टाइगर फोर्स होगी। इसका काम ये होगा कि उन इलाकों के अंदर जिनको हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा, ये वो लोग होंगे जो वहाँ खाना पीना पहुँचाएंगे। हर किस्म के लोगों को हम दावत दे रहे हैं। यंग डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे इंजीनियर्स, किसी भी शोबे के ड्राइवर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, कोई भी इसमें शिरकत कर सकता है। मैं प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड अनाउंस कर रहा हूँ। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट होगा, तो ये जो फंड होगा और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लोग बेरोज़गार हुए हुए इस वक्त, तो उनको घरों में पैसा पहुँचाने के लिए ये सारा फंड की हमारी पूरी कोशिश ही होगी कि इस फंड के जरिए हम लोगों को पैसा पहुंचाएं। अगर हमने ये जंग जीतनी है तो जब तक हम इन लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे हम ये जंग नहीं जीत सकते। जी, हमारे वज़ीर आज़म के खिताब के बाद क्या हुआ? नाम नेहाद बड़े तज्जियाकार, नाम नेहाद इंटेलेक्चुअल्स, नाम नेहाद जमहूरियत पसंद सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। कुछ ने टेलीविजन की स्क्रीन का सहारा लिया और इमरान खान पर लफ्जी गोलाबारी भी शुरू कर दी। कुछ का कहना था कि ये कोई खिताब होता है, इसे खिताब कहते हैं क्या? मुल्क का वज़ीर आज़म ऐसे खिताब करता है? तो कुछ ने कहा कि ये तो भीख मांगी जा रही है। कुछ का ये भी कहना था कि ये खिताबात का वक्त नहीं है, और कुछ ने कहा कि इक़दामात दुरुस्त हैं ही नहीं। एक मखसूस तबका जिसमें बड़े सहाफ़ी, तज्जियाकार, जमहूरियत पसंद, इंटेलेक्चुअल्स शामिल हैं, उन्होंने इमरान खान के खिताब पर शदीद तनकीद की। लेकिन सवाल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या ऐसी बात की थी जो हक़ाइक़ के मुनाफी थी? बिल्कुल नहीं। मसला ये था कि इन नाम नेहाद सहाफ़ियों को, इन नाम नेहाद जमहूरियत पसंदों को या इन नाम नेहाद इंटेलेक्चुअल्स को जिन खिताबात की आदत पड़ चुकी है वो कुछ इस किस्म के होते थे। ज़रा ये भी देख लीजिए। वो जो इमरान खान के खिताब पर तनकीद कर रहे हैं वो तमाम अफराद नवाज शरीफ साहब के इस लिखे हुए बयान को पढ़ने पर असम्बली में बैठे डेस्क बजा रहे थे।
اور کچھ تجزیہ کار ٹی وی پر ان کو داد بھی دے رہے تھے، اور کچھ نام نہاد انٹلیکچوئلز کا یہ خیال تھا کہ نواز شریف نے خود کو عوام کی عدالت میں، اللہ کی عدالت میں اور قانون کی عدالت میں سرخرو کر دیا۔ لیکن کسی نے نواز شریف صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ ایک کھنڈر نما فیکٹری ان کے والد کو ملی جس کا سالانہ خسارہ 6 کروڑ تھا۔ سالانہ خسارے کی بات کر رہی ہوں۔ صرف 1 سال میں نواز شریف کے والد صاحب نے اپنی محنت سے اس میں ایسی جان ڈالی کہ نہ صرف اس کا 6 کروڑ جو خسارہ ہے وہ ختم ہو گیا، بلکہ وہ فیکٹری 7 کروڑ کا منافع دینے لگی۔ اب ظاہری بات ہے بہت انتھک محنت ہوگی، اور کیا ہو سکتا ہے۔ 1 سال میں شریف خاندان نے اتفاق فاؤنڈری جو کھنڈر تھی باقاعدہ، اس کو سونا اگلنے والی فیکٹری بنا دیا۔ اور 30 سال میں، چلے اب 30 سال کی طرف آتے ہیں، پھر ایکسپیکٹیشنز بڑھتی گئی ہماری اس محنت والے خاندان سے۔ پھر 30 سال میں کیا ہوا؟ یہی محنت کرنے والا خاندان، شریف خاندان، ملک کے کسی ایک ادارے کو منافع بخش نہ بنا سکا۔ پاکستان کے پاس ایک اسٹیل مل تھی، اسے بھی شریف خاندان یا دوسرا خاندان جو حکومت میں تھا مل کر بھی نہیں چلا سکے۔ اسٹیل مل کی تباہی کی 2 وجوہات تھیں، ایک کرپشن اور دوسری یقینی طور پہ بد انتظامی۔ پاکستان اسٹیل ملز 2008 تک منافع میں جا رہی تھی، جبکہ اس کا منافع 19 ارب 40 کروڑ روپے سے بھی تجاوز کر چکا تھا۔ 2008 کے آخر اور 2009 کے آغاز پر اچانک پاکستان اسٹیل ملز اچانک خسارے میں جانے لگی۔ صرف 1 سال میں ہی اس کا خسارہ اور واجبات 26 ارب روپے تک پہنچ چکے تھے۔ جب نواز شریف صاحب نے 2013 میں اقتدار سنبھالا تو اس کے بعد اسٹیل مل کے واجبات اور خسارہ دگنا ہو گیا۔ ہماری ایئر لائن کا دنیا بھر میں نام تھا، لیکن یہ نواز شریف صاحب کی محنت تھی جس کی وجہ سے قومی ایئر لائن کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جو پی آئی اے خریدے گا اسے اسٹیل مل مفت ملے گی۔ اب سوچئے ذرا، پی آئی اے کا خسارہ نواز شریف صاحب کے دور میں 300 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ وہ شریف خاندان جس نے 1 سال میں اپنے اتفاق فاؤنڈری کو کھنڈر سے محل بنا دیا اور اس محل کے ذریعے بقول کئی محلات بنا لیے، اسی شریف خاندان نے ملک کے سرکاری ادارے، ملک کی سرکاری عمارتیں، ملک کے جو سڑکیں ہیں، سڑکیں تک گروی رکھوا دی۔ اور نواز شریف صاحب کی اس مت پر، نواز شریف صاحب کے اس لکھے ہوئے پری پلانڈ خطاب کہہ لیں، اس پر ان تمام افراد نے تالیاں بجائیں جو عمران خان کے خطاب پر اب تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں اور بلا جواز کرتے ہوئے آپ کو تنقید سنائی دیں گے۔ کچھ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو شاید انفالو کر دیا ہے، اور کچھ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے سرکاری نوازشات کے کلچر کو ختم کر دیا ہے۔ کچھ کہہ لیں کہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے وہ سیاسی بے روزگار ہو چکے ہیں۔ لیکن وہ تمام قابل افراد نواز شریف کے ان خطابات کو سن کر باقاعدہ کیا کہیں کہ ڈھول کی تھاپ پر رقص کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ذرا سنیے نواز شریف صاحب کے اس لکھے ہوئے بیان پر جو انہوں نے بامشکل کہہ لیں کہ پڑھا۔ تمام تر نام نہاد صحافی، تمام نام نہاد جمہوریت پسندوں نے خوشی کے شادیانے بجائے۔ ملک میں ایک شور اٹھا کہ نواز شریف نے تمام ذرائع ثبوتوں کے ساتھ اپوزیشن کے منہ پہ مار دیے، عوام کے سامنے رکھ دیے۔ لیکن جب انہی ثبوتوں کے ساتھ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے نواز شریف کو طلب کیا تو نواز شریف نے کیا دیا؟ 1 عدد قطری خط۔ اس کے علاوہ نواز شریف کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ نواز شریف کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ وہ خط ہی نواز شریف کی منی ٹریل تھا، وہ قطری خط ہی نواز شریف کے لندن کے فلیٹس کی واحد دستاویز تھا، وہی قطری خط ہی نواز شریف کی فیکٹریوں سے ملنے والے پیسوں کا ثبوت بھی تھا۔ وہ ایک قطری خط ہی تھا جس کی بنیاد پر نواز شریف کا اصرار تھا کہ ان کو بے قصور مانا جائے۔ نواز شریف کے یہ ثبوت جو انہوں نے پارلیمنٹ میں بتائے یا دکھائے نہیں، صرف بتائے، وہ پارلیمنٹ سے ہی کہیں چوری ہو گئے، کیونکہ ایسا کوئی ایک ثبوت نواز شریف سپریم کورٹ میں جمع نہ کروا سکے۔ وہاں تو یہ انکشاف ہوا کہ نواز شریف ملک کے وزیر اعظم ہونے کے باوجود اپنے بچوں کی کمپنی میں ملازم ہیں، کہہ لیں کہ پیون ہیں، اور باقاعدہ تنخواہ دار تھے۔ اور اس وقت بھی ملک کا یہ مخصوص طبقہ نواز شریف کو اپنا قبلہ اور کعبہ سمجھ کر ان کی نظر اتارنے میں مصروف رہا تھا، ان کے قصیدے پڑھتا رہا۔ لیکن آج عمران خان کی تقریر، آج عمران خان کے خطاب پر ان کو شدید اعتراض ہے۔ یہ نواز شریف صاحب جب باہر گئے پاکستان کی نمائندگی کرنے تو یاد ہے کیسے کی تھی؟ چلے میں یاد کرواتی ہوں، دیکھیے سر۔ نواز شریف کو پرچی پر بسم اللہ سے لے کر صدق اللہ العظیم تک لکھ کر دیا جاتا تھا۔ میرا نام نواز شریف ہے، میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، میں پارٹ ٹائم اپنے بچوں کی کمپنی میں ملازم بھی ہوں، میں قرضہ لینے آپ کے پاس آیا ہوں، قرضہ اب کی بار واقعی پاکستان کی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر دوں گا۔ اس کے بدلے ملک کی ہر سڑک، ہر عمارت، ہر گلی، ہر محلہ، ہر سرکاری ادارہ تک گروی رکھنے کو بھی تیار ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری درخواست کو قبول فرمائیں گے۔
اب مجھے بتائیں کہ ڈکٹیشن لینے والا کسے کہتے ہیں؟ ملک کا ایک وزیر اعظم جو امریکہ جائے اور اپنے نام سے لے کر اپنے کام تک کو پرچی کے ذریعے بتائے، پرچی کے بغیر سلام کا جواب بھی نہ دے سکے کہ اگر پرچی پر سلام کا جواب لکھا ہے تو ہی جواب دوں گا ورنہ نہیں۔ اب اس وزیر اعظم کو ایک نام نہاد جمہوری طبقہ ڈکٹیشن نہ لینے والا سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے بڑا جمہوری تو کوئی ہوگا ہی نہیں۔ اور جو وزیر اعظم ڈنکے کی چوٹ پر بولے، جو کہتا ہے فی البدی کہتا ہے، اپنا نظریہ بتاتا ہے، اپنی بات کرتا ہے، ملک کو ایسے ریپرزینٹ کرے کہ مخالف تک کے چہرے اتر جائیں، اس کو یہ نام نہاد طبقہ ڈکٹیشن لینے والا سمجھتا ہے۔ ایک وقت تھا، یہ معیار ہے ہماری جمہوریت کا، یہاں یہ معیار کہہ لے کہ ہماری صحافت کا، یہ معیار ہے ہماری قابلیت کا۔ مجھ پر، آپ پر، اس قوم پر، اس ملک پر 30 سال حکومت کرنے والا شخص نہ پرچی کے بغیر بول سکتا تھا، نہ اپنے مشیروں کے بغیر انٹرویو دے سکتا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ایک بہت بلکہ بہت ہی بڑے صحافی کہہ رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے یہ واقعہ کیسے ہوا تھا، کب ہوا تھا، کس نے کیا کہا تھا، احسن اقبال نے کہاں پر مداخلت کی تھی، ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ This is your party chief. اپنی مرضی سے کچھ کر بھی سکتا ہے، جو شخص اپنی مرضی سے بول نہیں سکتا، جو شخص پرچی کا محتاج ہوتا ہے، جو شخص انٹرویو دینے کے لیے اپنے مشیروں اور وزیروں پر انحصار کرتا ہے، جو شخص ملکی اور قومی معاملات میں اپنی نان الیکٹڈ بیٹی کے مشورے پر چلے، اس کو ہمارے ملک کا ایک مخصوص طبقہ جمہوری قابلیت کا مجسمہ اور اس قوم کا ترجمان بنا کر پیش کر۔ اور آج بھی ملک میں ایسے بہت سارے افراد ہیں جو نواز شریف کی واپسی چاہتے ہیں۔ نواز شریف کی واپسی یا تو مریم نواز کی شکل میں یا پھر شہباز شریف کی شکل میں، اس لیے کہ نواز شریف صاحب خود کچھ بھی نہیں تھے، وہ ڈکٹیشن کے محتاج تھے، وہ ڈکٹیشن پر چلتے رہے، اس کو کہتے ہیں ڈکٹیشن، اور ان کا خود کوئی نظریہ، خود کوئی خیال، خود کوئی نقطہ نظر تھا ہی نہیں۔ اور ایسے شخص کو ہمارے میڈیا کے ایک مخصوص حصے نے قوم کا ہیرو بنا کر پیش کیا۔ بالکل کرو بھائی، حق ہے تمہارا، جس کی مرضی جو پسند کرے، جس کی مرضی ہے جو سلیکٹ کرے، لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جن کے آئیڈیل یہ نواز شریف تھے یا ابھی بھی ہیں، وہ عمران خان کے خطاب پر کس منہ سے تنقید کرتے ہیں، عمران خان کو کیسے کہتے ہیں کہ وہ بھیک مانگ رہے ہیں، یا پھر ان کا خطاب حقائق کے منافی ہے۔ مجھے وہ تمام نام نہاد بڑے صحافی اور انٹلیکچوئلز یہ ذرا بتائیں کہ جس ملک پر اتنا قرضہ ہو، 30,000 ارب سے زائد کا قرضہ ہو، گردشی قرضے الگ ہوں، قرضوں پر سود الگ ہو، ملک کی عمارتیں سڑکیں گروی ہوں، قومی خزانہ خالی ہو، 30 سال جن لوگوں نے اس ملک پر حکومت کی، ان کی اس ملک کی سنجیدگی کا حال یہ تھا کہ اپنی چھینک اور کھانسی کا علاج تک باہر کروانے جاتے ہیں۔ جس ملک کے ایک صوبے میں بچے غذائی قلت سے مر جاتے ہیں تو اسی صوبے کے دوسرے علاقے میں کتے کے کاٹنے سے، جس ملک کے دوسرے صوبے میں پینے کا صاف پانی تک نہ ہو، ایسے ملک کا موجودہ وزیر اعظم جس کی حکومت کو 2 سال مکمل ہوئے ہوں، وہ اپنے خطاب میں اگر کہے گا بھی تو کیا کہے گا؟ چلیں بتائیے کیا کہہ سکتا ہے؟ آپ ہوتے عمران خان کی جگہ تو کیا کہتے؟ کیا عمران خان وہ باتیں یا وہ دعوے کرتے جو طیب اردگان، ٹرمپ یا پیوٹن نے کیے؟ عمران خان کے خطابات پر اس وقت تنقید کر رہے ہیں، وہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ایسے وقت میں بھی ان نام نہاد جمہوریت پسندوں کو اپنا ذاتی مفاد، اپنی ذات عزیز ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ وقت قوم کو متحد کرنے کا ہے، یہ وقت ایک جامع حکمت عملی کے ساتھ چلنے کا ہے، یہ وقت مشکل وقت ہے، اور اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ایک مثبت کردار ادا کرنے کا وقت ہے۔ سیاسی پوائنٹ سکورنگ بعد میں کر لیں گے، وہ اس کے بغیر تو آپ کا گزارا ہی نہیں ہے، لیکن اب تو بس کرو، خود کو بڑا صحافی کسی اور وقت ثابت کر لینا۔ یہ وقت صرف اس وبا کا مقابلہ کرنے کے، بس بات ختم، اور وہ حقائق تسلیم کرنے کے جن سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ یعنی ایک بریک، اور بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا، میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان۔ بات کری تھی عمران خان کے قوم سے خطاب پر۔ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ اس وقت قوم کے ساتھ میرے مطابق کھلے عام زیادتی کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سیگمنٹ میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب، ان سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ غضنفر صاحب، اس وقت ایک مشکل وقت ہے، اور صرف پاکستان پہ نہیں پوری دنیا پر ہے۔
مطلب آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں کورونا وہاں پر بھی ہے, خطرہ وہاں پہ بھی ہے. اچھا جی, ایسے میں تمام جو دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے حاکموں نے اپنی قوم کو کانفیڈنس میں لیا, ان سے خطاب کیا. عمران خان صاحب نے بھی وہی کیا. اب اس خطاب پر کچھ افراد کو شدید اعتراض ہے, اور ہمیشہ کی طرح میں کہوں گی لاجک کے بغیر اعتراض کیے جا رہے, لاجک نہیں بتا رہے, آرگومنٹ سے بات کریں, کچھ بتائیں کہ کیوں اعتراض ہے. آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے ان لوگوں کی اور ان کے اعتراض کی؟ بریگیڈیئر صاحب کو شاید میری آواز نہیں جا رہی, دل سے مجھے سن رہا ہے کوئی. جی بریگیڈیئر صاحب, میں اونچا بولنے کی کوشش کرتی ہوں. اچھا بریگیڈیئر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے جی, بریگیڈیئر صاحب کو دوبارہ لائن پہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے جو سچویشن ہے اس پر خطاب کیا, اور ظاہری بات ہے تمام جو دنیا ہے اس ٹائم پہ اس وبا کا سامنا کر رہی ہے, اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی بہت بڑا عذاب ہے, کسی قسم کا عذاب ہے. میں عذاب کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کروں گی, میں جب سے پروگرام کری اس حوالے سے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ رحمان ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیجئے, اس کو عذاب نہ سمجھیے, اس کو آپ ویک اپ کال سمجھ سکتے ہیں کہ امتحان کا لفظ اگر ہم بول دیں تو بالکل ٹھیک ہوگا کہ نو ڈاؤٹ کہ ایک امتحان ہے. جیسا کہ تمام لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں تو سب کو پتہ چل رہا ہے کہ آخر کرفیو کس کو کہتے ہیں. اب یہ کرفیو نہیں ہے, اس میں ظلم نہیں ہے. آپ اپنی صحت کے لیے, اپنے خاندان کی صحت کے لیے, اپنے تحفظ کے لیے اپنے گھروں میں ہیں, وہ بھی آپ سے نہیں رہا جا رہا. آپ کو پتہ چلا کہ کشمیریوں کی زندگی کیسے گزرتی ہے. یعنی ایک بہت بڑی ویک اپ کال ہے. تمام لوگ ایک دوسرے سے دور ہیں, ایک دوسرے سے گھبرا رہے ہیں, اتنے میٹر کے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے, تمام لوگوں نے ماسک پہنا ہوا ہے. اور میں کل بھی پروگرام میں بات کری تھی کہ مسلمان خواتین کے نقاب کیا مذاق اڑایا جاتا تھا. جو خواتین نقاب کرتی ہیں, میں خود نقاب نہیں کرتی لیکن جو کرتا ہے میں اس کا بہت احترام کرتی ہوں, ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. سب لوگوں نے نقاب شروع کر دیا. وہ ماسک کیا ہے, آپ نے نقاب بھی کیا ہوتا ہے نا. غضنفر صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. غضنفر صاحب دوبارہ سے وارم ویلکم. اگر آپ مجھے اب سن پا رہے ہیں, کورونا کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا اس پر کچھ لوگوں کو شدید اعتراض ہے اور وہ تنقید کر رہے ہیں. آپ کو ان کے اعتراض کی سمجھ آ رہی ہے, ان کی تنقید کی سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے نہیں آئی, ذرا مجھے بھی سمجھائیے. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ آج جو میں نے ایک یہاں پہ ایک وہ ہے جس کو مولانا کہنا بھی میں توہین سمجھتا ہوں, جو ایک بہت بڑا وہ جلوس لے کے جو ہے کشمیریوں کی موومنٹ اسٹرگل پہ تھی, تو ایک دھرنا دینے اسلام آباد میں آیا تھا اور سارے کے سارے کشمیر کاز کا بیڑا غرق کر کے اس شخص سے رکھ دیا تھا. آج میں اس کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا آپ ہی کے چینلز پہ, جہاں وہ کہہ رہا تھا کہ ملک کو ایک فورس کے حوالے نہیں کیا جاتا. اس کو کچھ عقل ہے ان لوگوں کو؟ یہ جو اپوزیشن لیڈر آیا ہے وہاں سے انڈیا اپنا بھاگ کے لندن سے, جہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے اور ساری دولت پاکستان کی اٹھا کے وہاں پہ لے گئے ہیں, تو ان قسم کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے تو یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ حکومتی اقدامات پر تنقید کریں اور اس پہ سیاست نہ کریں, جیسے یہ میں نے آپ کو کہا ایک سٹیٹمنٹ اس وہ شخص کی آئی ہے جس کو میں کیا کہوں, کس نام سے یاد کروں, اس کا نام بھی میں نہیں لینا چاہتا, کہ ملک کو ایک فورس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. یہ جو اپنی جو دکانیں چمکا رہے ہیں اس وقت, خدا کے واسطے دکانیں چمکانے کا ٹائم نہیں ہے. اگر آپ کو ملک کا درد ہے, اور ملک کا درد بھی چھوڑ دیجئے, اگر آپ کو ملک کے عوام کا درد ہے, اگر آپ کو انسانیت کا درد ہے, اگر آپ کو لوگوں کا درد ہے, اگر آپ کو مزدوروں کا درد ہے, اگر آپ کو غریب عوام کا درد ہے, تو باہر آ کے یہ کہیں کہ جی ہم حکومت جو کر رہی ہے وہ کرنے دیں, ہم کل اس پہ تنقید کریں گے. آج ہم اتنا آفر کرتے ہیں, اتنے پیسے دیتے ہیں, اتنے راشن دیتے ہیں, اتنے ہم میڈیکل کٹس دیتے ہیں, اتنے ہم ڈاکٹروں کے لیے جو ہے وہ فیسلٹیز دیتے ہیں. یہاں تو اس قسم کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. آپ کو فور فرنٹ میں کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں تو وہ بزنس مین ہیں, جو بزنس مین بڑے بڑے بزنس مین ہیں, اور آج وہ ڈونیشن کر رہے ہیں, پرائم منسٹر کے فنڈ میں ڈونیشن کر رہے ہیں. یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو کوئی لندن بھاگے ہوئے ہیں, کوئی جو ہے وہاں پہ جا کے اپنا کسی کچھ چہروں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, کوئی لاک ڈاؤن کو تنقید کر رہے ہیں. اس وقت ایشو لاک ڈاؤن کا نہیں ہے, اس وقت ایشو کرفیو کا نہیں ہے. اس وقت جو ایشو پاکستان کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ٹھیک ہے, صحت مند ہیں, وہ کس طرح اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں. جو حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ آپ گھروں کے اندر رہیں, سوشل ڈسٹنسنگ کریں, ماسک استعمال کریں, آپ اپنی غذا کو بہتر بنائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان مریضوں کا ہے جن کو اسپتال کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے, یا جو اسپتال میں جا کے انڈر ٹریٹمنٹ ہیں, یا اس طبی عملے کا ہے جس کو آپ کھڑے ہو کے جتنا سلوٹ کریں,
جتنا کریڈٹ دیں, جتنا ان کی تعریف کریں وہ کم ہے. ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کریں. یہ جو دکانیں چمکا رہے ہیں یہ تو آج ایکسپوز ہو رہے ہیں. فضا ان کو ایکسپوز کریں, ان کے گندے چہرے جو ہے نا, غلیظ چہرے, جو یہ کرپشن کر کے انہوں نے اس ملک کی دولت بنائی ہے, جو انہوں نے لوٹا ہے اس ملک کو. اگر آج اب آپ چلا لیں نا میٹرو, اور میٹرو کے اندر لگا دیں وینٹیلیٹر, میٹرو کا جو جہاں پہ میٹرو کا ڈرائیور کا سیٹ ہے نا, اس سے کسی مریض کو لگا دیں. تمام ہسپتالوں کا جو فنڈ تھا اس شخص نے وہ تمام کا تمام میٹرو کے اندر ڈال دیا, یا یہ گرین, اور آج ہسپتالوں کے اندر فیسلٹیز نہیں ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو آج ہو رہی ہیں اس کے اوپر اگر کوئی حکومت کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور وہ کوشش یہ کر رہی ہے, میرے سے تعلق نہیں ہے کہ حکومت کس کی ہے, پی ٹی آئی کی ہے کہ پاکستان سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے. دونوں حکومتیں جہاں بھی جو حکومت ہے, کے پی کے میں, بلوچستان میں, سندھ میں, فیڈرل میں, اگر وہ کچھ اقدامات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایفرٹ تو یہ ہونی چاہیے کہ آپ ان اقدامات کو پبلک اویئرنیس کے ذریعے ان اقدامات کو تقویت دے, ان اقدامات کی تشریح کرے, ان اقدامات کو امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کرے. اگر آپ ایک محلے میں رہتے ہیں تو محلے میں امپلیمنٹ کرائیں, اگر آپ کی جماعت ہے تو جماعت کے اندر امپلیمنٹ کرائیں, اگر آپ کا کسی اور سرکل میں انفلوئنس ہے تو ادھر امپلیمنٹ ہے. یہاں تو ایک عجیب قسم کی فضا انہوں نے قائم کی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ یہ وہ جو لندن سے واپس جو شخص آیا ہے, وہ ہیٹ پہن کے جیمز بانڈ جو بن کے پھرتا تھا, وہ کہتا ہے کہ جی حکومت جو ہے وہ تحقیقات کر کے بتایا کہ جی کتنی ٹیسٹنگ کی ہے. یہ تحقیقات کر کے بتانے کا ٹائم ہے ٹیسٹنگ کتنی کی ہے؟ یہ اس وقت پاسبلٹی ہے کہ آپ یہ جو بے وقوف قسم کے, نااہل قسم کے جو آپ نے پیدا کیے ہیں لوگ, جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, ان کی ان باتوں سے آپ کو ان کے اندر کا اور ان کے سامنے کا جو بغض ہے وہ نظر آ رہا ہے. حکومتیں جو بھی کر رہی ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی جہاں پہ سندھ میں ہے یا فیڈرل میں ہے, کہتے ہیں کہ جو سمجھدار شخص ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ بندہ سولوشن کی بات کرتا ہے. ادھر ادھر کی باتیں تو سارے کر لیتے ہیں بریگیڈیئر صاحب, ادھر ادھر کی باتیں سارے کر لیتے ہیں, سولوشن کی بات وہ کرتا ہے جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. کہتا ہے چلے جی ہوا, اب سولوشن کیا, اب آگے چلتے ہیں. یہ لوگ تنقید کیے جا رہے ہیں, یہاں سے آیا کرونا, وہاں سے آیا, ان کا بس رہے تو کرونا کا بھی کوئی نہ کوئی فرقہ ڈیسائیڈ کر دیں کہ کرونا کیا ہے, اس پہ بھی مذہب کارڈ کھیلنا شروع کر دیں. ارے دنیا دیکھ رہی ہے کہ ویکسین کیسے بنے گی, اس کا علاج کیا ہوگا, دنیا کہاں پہنچی, ہم کہاں پہنچے ہوئے. میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا تو دنیا شمال میں ہوتی ہے, ہم جنوب میں ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں نا, آپ ایک چیز کو تو غور کریں کہ امریکہ جو اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بڑی میڈیکل سائنس یا سیٹلائٹ سائنس سے لے کے میڈیکل سائنس, زرعی سائنس, خلائی تحقیقات, کوئی چیز گن لیں, اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا لیڈر تصور کرتا تھا. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج چائنا اس کو وینٹیلیٹر بھیج رہا ہے, آج رشیا اس کو سامان بھیج رہا ہے. یعنی امریکہ کے اندر بھی فیسلٹیز نہیں ہیں, تو پاکستان کے اندر جو کچھ ہے اس میں آپ کو جو اویلیبل چیزیں ہیں وہ استعمال کرنی ہیں, یا جو چائنا جو آپ کو چیزیں ڈونیٹ کر رہا ہے یا جو چیزیں وہ لے کے آ رہا ہے اس کے ذریعے اپنا کام چلائے. تو میرا صرف ایک جو ون لائنر جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تمام لیڈر جو بھی آپ کے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں, ان کو چاہیے یہ کہ وہ جو حکومتیں ہیں ان کی ایفرٹ کو سپورٹ کریں, اور سپورٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنی اپنی پارٹی کے ممبرز کو, اپنے اپنے محلے کے ممبرز کو, اپنے اپنی کمیونٹی کے ممبرز کو, اپنی اپنی آرگنائزیشنز کے ممبرز کو یہ ایجوکیٹ کریں کہ یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو اگر آپ لے کے چلیں گے تو اس کا عام آدمی کی زندگی میں کیومولیٹو ایفیکٹ کیا ہوگا, اور کس طرح آپ اس بیماری سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے, بجائے کہ اس وقت آپ تحقیقات کی بات کرنا شروع کر دیں, بجائے کہ آپ اس وقت کہنے یہ شروع کر دیں کہ جی ملک کو ایک شخص کی فورس کے حوالے نہیں. اس شخص کی عقل تو دیکھیں نا, یہ جو آج اسٹیٹمنٹ دی ہے بڑی تکلیف دہ اسٹیٹمنٹ ہے. یہ وہ شخص جو الیکٹڈ ممبر وہ یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, تو شرم آنی چاہیے یار, کچھ تو شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. کیا شرم کے سارے راستے یہ بھول گئے؟ اس وقت یہ لوگوں کی جانوں سے کھیلنا چاہتے ہیں, عوام کی جانوں سے یہ کھیلنا چاہتے ہیں. حکومت کے بجائے کہ آپ ان ہسپتال کے عملے کی جو ایفرٹ ہے ان کو تقویت دیں, آپ اپنی دکانیں چمکانے, یہ دکانیں چمکانے کا ٹائم ہے. آپ مجھے بتائیے دنیا میں جو یہ وبا آئی ہے یہ ہر ایک کے لیے برابر ہے. یعنی اگر پرنس چارلس کو بھی یہ اپنا کرونا ہو سکتا ہے, اور بورس جانسن کو بھی ہو سکتا ہے, اور بڑے بڑے اور لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے, تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو سب کو کندھے سے کندھا ملا کے باقی نا کرونا نہیں دیکھ رہا کہ کون حکومت میں, کون اپوزیشن میں ہے, کون کس پارٹی میں ہے.
بالکل پارٹیوں کا اس وقت جی ہیلو جی جی سن رہے ہیں آپ کو برگیڈیئر صاحب. آپ کی آواز برگیڈیئر صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں گفتگو سلسلے کو یہیں سے آگے بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان اور میرے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب. بریگیڈیئر صاحب ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے جن کو سمجھ نہیں آ رہی, بڑی مطلب سمجھ بوجھ رکھنے والے فوراً سمجھ جائیں گے کہ کچھ لوگ عمران خان سے ان باتوں کی توقع کر رہے ہیں جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے سربراہان کریں. اب جب ہمارا ملک کی فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے ہی نہیں تو ہمارا وزیر اعظم ان کنٹریز کے ان ممالک کے سربراہان کی طرح کیسے باتیں کریں؟ میں دیکھیے ہو کیا رہا ہے اس وقت, اٹلی کی اپنا ٹرکی کی مثال لے لیجیے آپ. ٹرکی یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس نہ انٹینسو کیئر بیڈ کی کوئی کمی ہے, نہ ہمارے پاس دوائیوں کی کمی ہے, نہ ہمارے پاس فوڈ کی کمی ہے, لیکن ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. ہم فیکٹریوں کے اندر جو پروڈکشن ہے وہ جاری رکھیں گے اور ہم اس کے لیے جو ہمیں پریکاشنز لینی ہے وہ پریکاشنز ہم لیں گے. یعنی وہاں پہ کوئی 92 غالباً ڈیتھس ہوئی ہیں اور 5968 کیسز ہیں ٹرکی کے اندر اس وقت جو کرونا کے ہیں. تو پاکستان کے اندر جو چیزیں کرنے کی کوشش ابھی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی لوگوں کو وہ ان کی اشیاء ضرورت کا سامان بھی پہنچتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں آپ کی میڈیکل فیسلٹیز کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ہوتی رہے. آپ کو جو چیزیں باہر سے آ رہی ہیں ان کی سپلائی بھی انشور ہوتی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ عام آدمی کے لیے کاروبار زندگی چلانے کی بھی کوشش کی جاتی رہے. جیسے ابھی کل کوئی کنسٹرکشن کے لیے پیکیج اناؤنس ہوگا یا گورنمنٹ کچھ فیسلٹیز جو پرووائڈ کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ اپنے بجلی کے بل نہ جمع کرائیں, 3 مہینے بعد جمع کرا دیں. تو یہ وہ تمام اور اس کے ساتھ ساتھ بے تحاشا اور اقدامات جو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا جیسے کل اگر سندھ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی آپ جو ہے 12 بجے سے 3 بجے تک نہ نکلیں, یا اگر آپ کے اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہا کہ لوگ جمعے کی نماز جو ہے وہ گھروں کے اندر پڑھیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں نا جس کو ایک تو حکومت کی طرف سے تو ان چیزوں کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے یا وہ پالیسی سامنے آنی ہے, لیکن اس کے اندر جب اس کے امپلیمنٹیشن فیکٹر پہ آپ جائیں گے تو اس میں مختلف لوگوں کے کام آ جاتے ہیں. مختلف اور لوگ ہیں جو آپ کے سماج سے تعلق رکھتے ہیں, سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, انسٹیٹیوشن سے تعلق رکھتے ہیں, انسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں یا ورکر ہیں. انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ان تمام چیزوں کو ایک کامن طریقے سے اپنے اپنے دائرہ اختیار کے اندر چیزیں ہیں اس میں امپلیمنٹ کرا کے ایک ماحول ایسا بنائیں جہاں پہ یہ چیز ہو سکے کہ آپ کا جو کاروبار زندگی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی چلے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو میڈیکل کے وہ اپنا آپ کے ٹریٹمنٹ کے طریقہ کار سے جو چیزیں ہیں وہ بھی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہی اس وقت جو ہے گورنمنٹ کی کوشش ہے. اور جب اس کو میں کمپیئر کر آپ دیکھیے انڈیا میں وہ نریندر مودی وہ سب سے بڑا دنیا کے جو دہشت گرد ہے وہ ٹیلی ویژن چینل پہ آیا اور اس نے کہا جی کل سے کرفیو ہے, لاک ڈاؤن ختم. یعنی وہاں پہ اب دنیا کے جو جریدے ہیں وہ اس چیز کو تنقید کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک ایسی فضا پیدا ہوئی جس میں لاکھوں کروڑ کے قریب مزدور جو ہیں وہ اپنے گھروں کو جانے کے لیے ان کے پاس فیسلٹیز نہیں تھی, پیدل چل پڑے اور پیدل چلتے چلتے بہت بے تحاشا لوگ تھے جن کی ہائی ویز پہ ڈیتھ ہو گئی. تو اگر اسی سینیریو کو آپ پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کرتے تو یہاں پہ انہوں نے تو یہ جو آج جو لیڈر آپ کے چیخ رہے ہیں صرف اس کے اوپر کہ جی یہ نہیں ہونا, وہ تو انہوں نے تو پتہ نہیں کیا پورے پاکستان میں کیا حال کر دینا تھا حکومت کا بھی اور باقی لوگوں کا بھی. تو جس طرح میں ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں اس وقت نیشنل یونٹی نظر آنی چاہیے, ایک ٹاپ لیول پہ جو ہے ایک کولیبوریشن نظر آنی چاہیے اور اس کے اندر حکومت کا بھی یہ فرض بنتا ہے
کہ وہ اپوزیشن کو فولڈ میں لے اور ان کو ساتھ لے کے چلے. صرف یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن ہی حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کرے, لیکن آپ نے جب ایک کمبائنڈ میسج دینا ہے, ایک دنیا کو ایک کمپریہنسو, ایک یونسم کا, ایک آپس میں میل جول کا میسج دینا ہے, تو اس میں حکومت کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے. یہ نہ ہو کہ اگر کوئی اجلاس ہو رہا ہو اور اس میں اپوزیشن کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو تو پرائم منسٹر صاحب وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں, جو ایک بڑی غلط بات ہے اور ایک بڑا غلط میسج جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم انشاءاللہ اگر جس طرح چیزیں جا رہی ہیں ان کو ایک تمام چیزوں کو ایک پالیسی کے تحت, ایک کمپریہنسو پالیسی کے تحت ہینڈل کرتے رہے, تو انشاءاللہ پاکستان میں وہ حالات نہیں ہوں گے جو اس وقت آپ کو دنیا میں یا یورپ میں یا باقی ممالک کے اندر نظر آ رہے. دیکھیے نا, چائنا نے بھی تو کیا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک صوبہ جہاں پہ ہوا تھا اس کو بند کر دیا, اور اس صوبے کے اندر انہوں نے وہ چیزیں امپلیمنٹ کی جو ضروری تھی میڈیکل کے حساب سے بھی اور لوگوں کی زندگی کے حساب سے بھی. اور آج چائنا جو ہے وہ وینٹیلیٹر دنیا کو سپلائی کر رہا ہے. امریکہ نے پتہ نہیں کتنے ہزار وینٹیلیٹر کا آرڈر جو ہے وہ چائنا کے پاس پلیس کیا ہے, ان کے پاس اتنے آرڈر چلے گئے. آخری 2 منٹ ہے, ایک سوال میرے ذہن میں آیا, آپ نے بڑی اچھی بات کی, بڑی اہم بات کی کہ ٹھیک ہے چائنا کی آپ نے ایگزامپل دی, اب ہمارے سامنے ایگزامپل ہے. کہتے ہیں کہ جب ایک وہ کورونا پیشنٹس کی ہم لوگوں نے ویڈیوز ہم نے بتایا ہے, جو وینٹیلیٹر بغیر سے ہمارے سن پا رہے ہیں, ہم نے لوگوں کو بتایا ہے, ہم نے ویڈیوز چلائی, ہم نے دکھایا ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ وہ چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی اپنی اس طرح کی سچویشن میں ہے کہ کورونا سے جو لوگ وینٹیلیٹر پہ پہنچ گئے وہ بتا رہے ہیں کہ پلیز اس کو سیریس لیں, مذاق نہ سمجھیں, دیکھیں ہماری حالت, ہم کتنا سفر کر رہے ہیں اس ٹائم پہ. آپ ان کی اذیت دیکھنے کے بعد بھی اگر آپ گھر میں نہ ٹک کے بیٹھیں, آپ اس لاک ڈاؤن کو بھی مذاق سمجھ رہے, بہت سے لوگ بلا وجہ پھر رہے ہیں, پکنک منا رہے ہیں, ابھی بھی لوگ سیریس نہیں ہو رہے. لوگوں کی کیا رسپانسبلٹی ہے اس میں؟ لوگوں کو بھی تعاون کرنا ہوگا, صرف حکومت کو تعاون نہیں کرنا ہوگا بلکہ اس میں لوگوں کو بھی تعاون کرنا ہوگا. آئی تھنک بریگیڈیئر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے اور کلوزنگ کا وقت بھی قریب ہے, تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی بریگیڈیئر صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے جوائن کیا. آپ کو میں پیغام دینا چاہوں گی, جو بھی یہاں پہ دیکھ رہا ہے, جس پروگرام کو دیکھ رہا ہے, جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ ایسے نہیں چلے گا بول نیوز کو, کہ پلیز اس چیز کو سیریس لیں. حکومت آپ کو بار بار کہہ رہی لاک ڈاؤن کیا ہے, یہ آپ کی صحت کے لیے, کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو بیماری ہوتی ہے, آپ ایک بندہ جو وہ کتنے لوگوں کو بیماری پھیلائے گا, آپ کا پورا گھر بیمار ہو سکتا ہے, اتنے مریض ہوں گے, اتنی فیسلٹیز نہیں ہوں گی, اتنے وینٹیلیٹرز نہیں ہوں گے. خدا کا واسطہ ہے چلیں فیسلٹیز کو بھی سائڈ پہ کر دیں. آپ میں سے کون چاہے گا کہ وہ بیمار ہو؟ آپ باہر نکلیں گے, مجبوری کے تحت آپ نکلیں گے. ہم لوگ آفس میں آتے ہیں اور بڑے طریقے سے آتے ہیں اور جانے کے ماسک پہن کے آتے ہیں, ماسک پہن کے جاتے ہیں. اسٹوڈیو میں آ کے مجھے ماسک اتارنا پڑتا ہے, مجھے آپ سے بات کرنی ہوتی ہے, میرا کیمرہ مین مجھ سے بہت دور بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے بھی ماسک پہنا ہوتا ہے. پوری احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہم بھی یہ پروگرام کرتے ہیں. میں نے اس ٹائم پہ آپ دیکھ لیں میرے ہاتھ بھی کورڈ ہے. آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیے, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, اپنی فیملیز کا خیال رکھیے, پاکستان کا خیال رکھیے. اس ٹائم پہ جو وبا ہے اس کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑ رہا ہے. اس میں کسی کی کوئی پارٹی نہیں, اس میں کوئی حکومت نہیں ہے, اس میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے, اس میں کوئی آپ کے مخالف نہیں ہے, کوئی آمنے سامنے نہیں. اس میں ہم سب ایک ساتھ ہیں اور پوری دنیا ایک ساتھ ہے. ہم سب کو مل کے اپنی رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اگر آپ کو زکام ہو رہا ہے, نزلہ ہے, چھینک آ رہی ہے, تو خدا کا واسطہ ٹیشو پیپر کا استعمال کریں, فوراً اس ٹیشو پیپر کو ڈسٹ بن میں پھینکیں اور فوراً جا کے اپنے ہاتھ 20 سیکنڈ صابن سے دھو لیں, اور تاکہ آپ کے ہاتھ پھر صوفے پہ کہیں بھی لگے تو کسی اور کو وہ بیماری نہ پھیلے. آپ تمام لوگوں کے اوپر رسپانسبلٹی ہے. آپ سب لوگ اپنی اپنی رسپانسبلٹی کو انڈیویجولی اگر نبھانا شروع کر دیں, انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ دنوں میں اس وبا پر قابو پایا جائے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعا میں یاد رکھیے گا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.